मुबश्शिर वॉइस की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देख सकें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुबश्शिर वॉइस के मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामुअलैकुम। मिस्र के अंदर एक रईस आदमी रहता था और उस रईस की एक खूबसूरत हसीन जमील नौजवान बेटी थी। उसकी बेटी की खूबसूरती के चर्चे पूरे इलाके के अंदर फैले हुए थे और रईस के घर के अंदर नौजवान बेटी को देखकर दूर दूर से लोग उसके पास रिश्ता लेकर आते। हत्ता कि उस रईस की बेटी के हुस्न के चर्चे देखकर बड़े बड़े वजीरों, बड़े बड़े सरदारों के रिश्ते आए। लेकिन वो रईस इतना चालाक इंसान था कि उसने बड़े बड़े रिश्तों को ठुकरा दिया। और इस सब की सबसे बड़ी वजह यह थी कि उसके पास जो भी रिश्ता लेकर आता था वो अपने दामाद से, यानी कि अपनी बेटी के होने वाले शौहर से ऐसे ऐसे इम्तिहानात लेता कि कोई भी उसके इम्तिहानात को पास नहीं कर पाता। और उसके बारे में मशहूर हो चुका था कि जो भी उस रईस के इम्तिहानात से कामयाब हो गया तो वो उसकी बेटी का रिश्ता ले सकता है। हत्ता कि उस रईस ने ये भी ऐलान कर दिया कि मेरे इम्तिहानात को अगर 60 साल का बूढ़ा बुजुर्ग भी पास कर लेगा तो मैं उसको रिश्ता दे दूंगा। लेकिन आज तक कोई भी कामयाब नहीं हो सका। वक्त गुजरने लगा और चंद दिनों के अंदर अंदर एक नौजवान सामने आया और चंद दिनों के अंदर अंदर उसने उस रईस आदमी को अपनी अक्लमंदी से इतना मुतासिर किया कि उसने उसकी बेटी से निकाह कर लिया और रईस की सारी जायदाद भी हासिल कर ली। और चंद दिनों के अंदर अंदर वो बहुत बड़ा ताजर बन गया और उस ताजर के चर्चे पूरे मिस्र के अंदर फैल गए और उसकी अक्लमंदी के किस्से बड़े बड़े महफिलों में होने लगे। जब उस नौजवान की अक्लमंदी के चर्चे सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी तक पहुँचे तो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी उसकी अक्लमंदी से इतने मुतासिर हुए कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने उसको महल में दावत ख़ास पर बुलाया। उस दावत के अंदर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के वज़ीर और मिस्र के कुछ मेहमान थे और वो नौजवान उस दावत का मेहमान ख़ास था। सुल्तान सलाहुद्दीन ने खाना खाने के बाद उस नौजवान से सवाल किया, ऐ नौजवान, मिस्र के अंदर बड़े बड़े लोग उस रईस के पास रिश्ता लेकर गए लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हो सका। आखिर तुमने ऐसा क्या किया कि तुमने चंद दिनों के अंदर अंदर उस रईस आदमी को अपनी बेटी के साथ रिश्ता करने पर रजामंद कर लिया? तो उसने कहा, हजूर मेरी कहानी बड़ी दिलचस्प है। तो सारे दरबारी उस नौजवान की कहानी को सुनने लगे। उसने कहा, सुल्तानी मुअज्जम, आज से तकरीबन 10 साल पहले की बात है कि मैं और मेरा बूढ़ा बाप एक झोंपड़ी के अंदर रहते थे। मेरा बूढ़ा बाप अपने गधे पर लकड़ियां काट कर जंगल ले जाता और बेचकर शाम को वापस आ जाता और इससे हमारा गुजर बसर हो रहा था। वक्त गुजरता रहा और जब मैं नौजवान हुआ तो मेरे बाप ने मुझे कहा, बेटा अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, लिहाजा अब मैं कमाने के लायक नहीं रहा और हमारे पास कोई इतनी जमा पूंजी भी नहीं कि जिससे हमारा गुजर बसर हो सके, लिहाजा अब तुम्हें काम करना होगा। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें एक बात की इजाज़त दे सकता हूँ कि तुम कमाने के लिए कोई भी पेशा अख्तियार कर सकते हो। चाहे तो तुम मेरे गधे को ले जाओ और उस पर लकड़ियाँ काट कर बाजार जाकर बेचो या फिर कोई और पेशा अख्तियार करो, लेकिन अब तुम्हें खुद कमाना होगा। ये सुनकर हजूर मैंने अपने बाप को कहा कि मैं आपकी तरह सारी ज़िंदगी लकड़ियाँ काट कर थोड़ी बहुत मजदूरी नहीं कर सकता, मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। मेरे बाप ने मुझे इजाज़त दे दी। मैंने अपना थोड़ा बहुत सामान लिया और अपनी झोपड़ी से निकल पड़ा। चलता चलता मैं एक जंगल के अंदर जा पहुँचा। हर तरफ सुनसान रास्ते थे, कोई मुसाफिर मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। पहले तो मैं बहुत डर गया कि पीछे चला जाऊं और जाकर अपने गांव के अंदर कोई काम करूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर मैं आज वापस लौट गया तो फिर मुझे सारी ज़िंदगी मजदूरी करना पड़ेगी। लिहाजा सुल्तानी मुअज्जम मैंने हिम्मत ना हारी और चलता रहा। चलता चलता मैं जंगल के दरमियान में पहुंचा तो मुझे एक जंगल के अंदर एक बूढ़ा बुजुर्ग लकड़ियां इकट्ठियां करते हुए दिखाई दिया। मैंने सोचा कि इस बूढ़े बुजुर्ग से जाकर मदद हासिल करता हूँ।
ہو سکتا ہے کچھ کھانے پینے کے لیے مل جائے اور ایک رات گزارنے کے لیے جگہ مل جائے۔ کیونکہ شام کا وقت ہو رہا تھا، سلطان معظم، میں اس بوڑھے کے قریب بھی پہنچنے والا تھا کہ اس بوڑھے بزرگ نے اپنے سر پر گٹھڑی رکھی اور چل پڑا۔ میں نے اسے پیچھے سے آواز دی، لیکن میرے اور اس کے درمیان فاصلہ زیادہ تھا۔ اس نے میری آواز نہیں سنی اور اپنی منزل کی طرف چل پڑا، اور میں بھی اس کا پیچھا کرتا کرتا چلا جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر گزری کہ وہ بوڑھا بزرگ ایک جھونپڑی کے قریب پہنچا اور اس نے گٹھڑی اتاری اور اس میں سے لکڑیاں نکال کر آگ جلائی اور اس پر ہانڈی چڑھا دی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، لیکن مجھے اس کے علاوہ اور کوئی دکھائی نہیں دیا۔ میں نے سمجھا کہ جھونپڑی کے اندر یہ بوڑھا بزرگ اکیلا رہتا ہے، لیکن میں حیران اس بات پر تھا کہ اتنے بڑے گھنے جنگل کے بیچ اکیلا بوڑھا بزرگ کیوں رہ رہا ہے۔ میں بوڑھے بزرگ کے پاس گیا، اسے سلام کیا۔ اس نے میرے سلام کا جواب دیا اور مجھے حیرت زدہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ وہ آگے سے کچھ بولنا ہی چاہ رہا تھا کہ میں نے اس سے کہا، بابا جی، میں آج کی رات آپ کے پاس گزارنا چاہتا ہوں، کیا آپ اجازت دیں گے؟ تو اس نے حسب توقع خلاف بات کی۔ اس نے کہا، نہیں، میں تمہیں یہاں رہنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ میں نے کہا، بابا جی، آخر وجہ کیا ہے؟ میں آپ کا مہمان ہوں۔ اس نے کہا، میں تمہیں یہاں رہنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ میں نے کہا، بابا جی، آخر وجہ تو بتائیں۔ تو اس نے کہا کہ اس جھونپڑی کے اندر بہت بڑے خطرناک ڈاکو رہتے ہیں اور میں ان کا ملازم ہوں، ان کے پیچھے ان کے کھانے پینے اور ان کے گھر کی دیکھ بھال کرتا ہوں، اور اگر انہوں نے تمہیں اس جھونپڑی کے اندر دیکھ لیا تو وہ مجھے اور تجھے، ہم دونوں کو جان سے مار دیں گے، لہٰذا تم آگے چلے جاؤ۔ اگر انہوں نے تمہیں اس جنگل کے بیچ میں دیکھ لیا تو تمہیں قتل کر دیں گے۔ یہ سن کر میں نے اس سے کہا، چاہے وہ کچھ بھی کر لیں، لیکن آج کی رات میں اس جھونپڑی کے اندر ہوں گا۔ مجھے خود پر اعتماد تھا۔ میں جا کر زبردستی اس جھونپڑی کے اندر بچھے ہوئے بستر پر لیٹ گیا اور آرام کرنے لگا۔ سلطان معظم، تھکاوٹ اتنی زیادہ تھی اور دوسری طرف سردی بڑھ رہی تھی اور مجھے وہاں نیند آ گئی۔ تھوڑی دیر گزری کہ مجھے چاند آدمیوں کی آواز سنائی دی۔ جب میں نے آنکھ کھولے بغیر کان لگایا تو مجھے محسوس ہوا کہ وہ ڈاکو اس بوڑھے بزرگ سے کہہ رہے تھے کہ یہ نوجوان کون ہے اور تم نے اسے جھونپڑی کے اندر آنے کی اجازت کیسے دی؟ تو وہ بوڑھا بزرگ کہنے لگا کہ میں نے اس کو بہت منع کیا، لیکن یہ زبردستی آ کر یہاں سو گیا۔ تو اتنے میں ان ڈاکو کے سردار نے کہا، اس نوجوان کو قتل کر دیتے ہیں، کیونکہ اس نے ہمارے ٹھکانے کو دیکھ لیا ہے، اور اگر یہ یہاں سے زندہ چلا گیا تو یہ ہمیں پکڑوا دے گا، لہٰذا اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ تو اتنے میں نے اپنی آنکھیں کھولی اور ان کو کہا، حضور، آپ مجھے قتل کر کے کیا کریں گے؟ اس سے بہتر ہے کہ آپ مجھے اپنے پاس ملازمت پر رکھ لیں، میں آپ کی خدمت کروں گا، آپ مجھے مناسب تنخواہ دے دینا۔ انہوں نے کہا، ہم تمہیں کیوں ملازمت پر رکھیں؟ تو میں نے انہیں کہا کہ میں تمہارے پاس اتنا اچھے سے کام کروں گا کہ تمہیں اپنے فیصلے پر پچھتانا نہیں پڑے گا۔ تو ان میں سے ایک ڈاکو کہنے لگا، اس کی بات کو سن لیتے ہیں۔ تو اتنے میں ان ڈاکوؤں کے سردار نے کہا، اے نوجوان، ہم تمہیں اپنے ساتھ ایک شرط پر رکھ دیتے ہیں۔ میں نے کہا، کون سی شرط؟ انہوں نے کہا، ہمارے گھر کی دیکھ بھال کے لیے ایک بوڑھا ملازم موجود ہے، لہٰذا اگر تم لوگوں کو ٹھگنا جانتے ہو تو پھر ہی تم ہمارے کام کے ہو۔ کیا تم لوگوں کو ٹھگ سکتے ہو؟ میں نے انہیں کہا، کیوں نہیں، میں ٹھگ سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا، تمہیں اپنی بات کو ثابت کرنا ہوگا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ تو ان میں سے ایک ڈاکو کے سردار نے کہا، فلاں گاؤں کے اندر ایک کسان رہتا ہے، اس کسان کے پاس 3 قیمتی بیل ہیں اور اس جیسے بیل پورے گاؤں کے اندر نہیں ہیں، اور وہ کسان بڑا چالاک ہے، اور ہم نے پوری کوشش کی لیکن آج تک وہ بیل اس کے گھر سے نہیں چرا سکے۔ ہمیں خبر ملی ہے کہ وہ کسان کل صبح ایک بیل کو قصبے کے بازار کے اندر بیچنے کے لیے جائے گا، اور اگر تم نے اس کسان کو کچھ خبر لگے بغیر وہ بیل اس سے چرا لیا تو ہم تمہیں اپنی پاس ملازمت پر رکھ لیں گے۔ یہ سن کر میں نے کہا، یہ تو کوئی مشکل کام ہی نہیں۔ تو اتنے میں سوچنے ہی لگا تھا کہ میری نظر ان ڈاکوؤں کے سردار کے جوتے پر پڑی۔ وہ جوتا سلطان معظم بڑا ہی قیمتی تھا، اور اس جیسا قیمتی جوتا شاید کوئی رئیس
یا سردار ہی پہنتا ہوگا۔ میں نے دل میں سوچا اور میں نے اس سے کہا، حضور کیا آپ مجھے یہ جوتا ایک دن کے لیے ادھار پر دے سکتے ہیں؟ اس کے بعد میں آپ کو لوٹا دوں گا۔ وہ ڈاکو مجھے حیرت سے دیکھنے لگے اور کہا، آخر تم اس جوتے کا کیا کرو گے؟ تو میں نے اسے کہا کہ یہ وقت آنے پر پتہ چل جائے گا۔ سلطان معظم، میں نے ان سے جوتا لیا اور صبح سویرے اپنے کام پر نکل گیا۔ تو ڈاکو نے کہا، ہمیں تم پر بھروسہ نہیں ہے، ہم تمہارے ساتھ چلیں گے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، تم میرے ساتھ چلو۔ سلطان معظم وہ میرے ساتھ چل پڑے۔ ہم راستے میں جھاڑیوں کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گئے اور اس کسان کا انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی دیر گزری کہ وہ کسان ایک بیل کو پکڑے بازار کی طرف جا رہا تھا۔ بازار کی طرف جانے والا راستہ سنسان تھا۔ راستے میں جھاڑیاں ہی جھاڑیاں اور گھنا جنگل تھا، اور وہ ڈاکو ان جھاڑوں کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گئے اور میں نے راستے میں وہ سردار کا قیمتی جوتا رکھ دیا۔ کسان جب بیل کو لے کر اس راستے سے گزرا تو اس نے اتنے قیمتی جوتے کو دیکھا تو وہ بڑا خوش ہو گیا۔ اس کی خوشی کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ شاید وہ اس جوتے کی تلاش میں تھا۔ اس نے وہ جوتا اٹھایا اور بڑا خوش ہو گیا اور خود سے کہنے لگا کہ صبح جس بات کے لیے میں نے اپنی بیوی سے لڑائی کی تھی کہ وہ کہتی ہے کہ میرے بھائی کے لیے قیمتی جوتا لے کر دو، لہٰذا وہ جوتا تو مجھے یہاں مل گیا۔ اب میں جب اس کو یہ جوتا دوں گا تو وہ خوش ہو جائے گی، لیکن پھر اسے خیال آیا کہ یہ تو صرف ایک جوتا ہے، یہ میرا کسی کام کا نہیں۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا لیکن اسے کوئی اور جوتا نہیں دکھا۔ اس نے وہ جوتا وہیں پھینکا اور اپنی منزل کی طرف چل پڑا۔ سلطان معظم، میں نے وہ چپکے سے جوتا اٹھا لیا اور جھاڑیوں کے بیچ میں دوڑتا دوڑتا گیا اور کسان کے پہنچنے سے پہلے ہی آگے دوسرا جوتا رکھ دیا۔ جب کسان اس جوتے پر پہنچا تو وہ دیکھ کر بڑا خوش ہو گیا، لیکن پھر اسے دل ہی دل میں بڑا افسوس ہوا کہ اگر میں وہ پہلے والا جوتا اٹھا لیتا تو شاید بہت اچھا ہو جاتا۔ وہ خود کو کوسنے لگا اور پھر اس نے سوچا کہ کسی اور کے پہنچنے سے پہلے میں وہ جوتا خود اٹھا لیتا ہوں اور یہ اتنا قیمتی جوتے میں حاصل کر لوں گا۔ سلطان معظم، پھر اس نے سوچا کہ میں تو کافی سفر کر چکا ہوں، لہٰذا اس بیل کو اور اس جوتے کو یہیں رکھ دیتا ہوں۔ وہ جوتا اٹھا کر پھر اس بیل کو اور جوتے کو لے کر چلا جاؤں گا۔ اس نے بیل کو درخت کے ساتھ باندھا اور ساتھ میں وہ جوتا اس بیل کے سینگ میں پھنسا دیا، اور وہ دوسرا جوتا اٹھانے کے لیے پیچھے کی طرف پلٹا تو ادھر سے میں نے وہ جوتا بھی نکال لیا اور وہ بیل لے کر وہاں سے بھاگ گیا۔ ڈاکو میری عقل مندی سے بڑے متاثر ہوئے اور جب وہ کسان وہاں پہنچا تو وہ سر پیٹنے لگ گیا۔ اب اس نے دل میں سوچا کہ اگر اس بات کی خبر میری بیوی کو لگ گئی کہ بیل مجھ سے چوری ہو گیا تو وہ مجھ سے طلاق لے کر چلی جائے گی، اور جو اس نے اپنے باپ کو دینے کے لیے قیمتی جوتوں کے کہا تھا مجھے وہ کہاں سے لوں گا؟ لہٰذا کل صبح ہی میں دوسرا بیل لے کر بازار کی طرف چلا جاؤں گا، اور ادھر ان ڈاکوں نے مجھے کہا کہ کل وہ کسان دوبارہ بیل بیچنے کے لیے وہاں سے گزرے گا، اور اگر تم نے اس کا دوسرا بیل بھی چرا لیا تو پھر ہم تیری عقل مندی کو مانیں گے۔ سلطان معظم، میں جان گیا تھا کہ وہ ڈاکو بڑے لالچی ہیں، لیکن میں ان کے ساتھ کیا کرنے والا تھا وہ بھی نہیں جانتے تھے۔ سلطان معظم، اگلی صبح جب کسان دوبارہ اس جگہ سے گزرا تو میں اس راستے پر میں نے ایک درخت کے ساتھ خود کو باندھ لیا، اور جب وہ کسان وہاں سے گزرا تو اس نے مجھے درخت کے ساتھ بندھا ہوا دیکھا تو بڑا پریشان ہوا اور میری مدد کرنے ہی لگا تھا کہ پھر اس سے کل والا واقعہ یاد آیا، اور وہ ڈاک کر وہاں سے چلا گیا، اور اس نے کہا کہ میرے ساتھ کل بھی بڑا دھوکہ ہوا، میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا، کہیں کوئی اور چور آ جائے اور مجھے لوٹ کر نہ چلا جائے۔ سلطان معظم، جب وہ کسان وہاں سے گیا تو میں نے پھر سے خود کو اس درخت سے آزاد کیا اور جھاڑیوں کے بیچ چھپتا چھپتا آگے جا کر ایک اور درخت کے ساتھ خود کو باندھ کر بیٹھ گیا۔ جب وہ کسان وہ جگہ پر پہنچا تو اس نے مجھے دیکھا تو وہ بڑا حیران و پریشان ہو گیا، اور اس نے کہا کہ میں نے تمہیں پچھلے درخت کے ساتھ بندھا ہوا دیکھا، تم یہاں کیسے پہنچے؟ کیا تم کوئی جن بھوت ہو؟ تو میں نے اس سے کہا کہ وہ میرا جڑواں بھائی ہے اور ہمیں ڈاکو نے یہاں باندھ دیا ہے، اور وہ ڈاکو وہاں سے بھاگ گئے۔ تم ہمیں آزاد کر دو، میں تمہیں تمہارا پہلا والا بیل بھی تلاش کرنے میں تمہاری مدد کروں گا۔
سلطان معظم وہ میرے جال میں پھنس گیا اور اس نے کہا لیکن میری ایک شرط ہے۔ میں نے اس سے کہا کون سی شرط؟ اس نے کہا کہ پہلے جا کر میں پہلے درخت کے ساتھ دیکھوں گا، اگر تمہارا جڑواں بھائی بھی وہاں موجود ہوا تو پھر ہی میں تمہاری بات پر بھروسہ کروں گا۔ سلطان معظم اس نے ایک اور درخت کے ساتھ بیل کو باندھا اور مجھے آزاد کیے بغیر پیچھے کی طرف دوڑتا جا کر دیکھا کہ میرا جڑواں بھائی بندھا ہوا ہے یا نہیں۔ سلطان معظم وہ جیسے ہی وہاں سے پیچھے پلٹا تو میں نے خود کو آزاد کیا اور بیل کھول کر وہاں سے بھاگ گیا، اور جب کسان پہلے والے درخت کے پاس پہنچا تو وہاں میں موجود نہیں تھا، اور جب وہ پیچھے آیا تو بیل بھی نہیں تھا اور میں بھی نہیں تھا۔ وہ سر پیٹنے لگ گیا اور اب اس نے دل میں سوچا کہ اگر آج تو میری بیوی مجھ سے پکا طلاق لے کر چلی جائے گی۔ وہ ڈرتا ڈرتا گھر پہنچا اور اپنی بیوی کو بتائے بغیر اپنے باڑے کے اندر سو گیا کہ کل صبح ہی اپنا تیسرا بیل لے کر شہر جاؤں گا اور بیل کو بیچ کر اپنے سالے کے لیے قیمتی جوتے لے کر آؤں گا۔ اب ادھر مجھے ڈاکوں کے سردار نے کہا کہ اگر تم نے اس کسان سے تیسرا بیل بھی اپنی عقل مندی سے چرا لیا تو ہم تمہیں اپنا سردار مانیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اگلی صبح جب کسان دوبارہ اس جگہ سے گزرا تو میں نے ایک بیل کو پیٹنا شروع کر دیا۔ کسان نے جب بیل کے رونے کی آواز سنی تو اسے لگا کہ میرا بیل اس جنگل کے اندر بھٹک رہا ہے، لہٰذا اپنے بیل کو تلاش کیا جائے۔ سلطان معظم اس نے اپنے بیل کو راستے میں کھڑے ایک درخت کے ساتھ باندھا اور جنگل کے اندر اس بیل کو تلاش کرنے کے لیے چلا گیا۔ ادھر میں نے وہ بیل ان ڈاکو کے حوالے کیا اور ان کو کہا کہ اس کو محفوظ جگہ پر لے جاؤ، اور میں اس راستے پر گیا اور اس درخت کے ساتھ بندھا ہوا بیل کھولا اور کسان کا تیسرا بیل بھی لے کر ان ڈاکوں کے ٹھکانے پر لے گیا۔ جب ڈاکو کے سردار نے دیکھا کہ میں نے 3 مرتبہ اس کسان کو اپنی عقل مندی سے بے وقوف بنا کر بیل چرا لیا تو وہ بڑے متاثر ہوئے، لیکن انہیں یہ بھی خطرہ تھا کہ یہ بہت بڑا چالاک ہے، ہمیں بھی دھوکہ دے سکتا ہے۔ لیکن میں نے اپنی باتوں سے ان کو اتنا متاثر کیا کہ انہوں نے مجھ پر بھروسہ کر لیا۔ چند دنوں کے بعد انہوں نے ایک اور ڈاکے کا منصوبہ بنایا تو میں نے اپنی طبیعت خراب ہونے کا ناٹک کیا تو انہوں نے کہا کہ تم گھر میں آرام کرو، آج ہم چلے جاتے ہیں۔ سلطان معظم وہ جیسے ہی وہاں سے روانہ ہو گئے تو پیچھے میں نے اس بوڑھے بزرگ کو رسیوں سے باندھا۔ ان ڈاکو کا سارا قیمتی سامان، سونا، زیورات، قیمتی گھوڑے کھولے اور وہ تینوں بیل کھول کر اس کسان کے گھر گیا۔ تینوں بیل اس کسان کے گھر کے دروازے پر چھوڑ کر کسان کے دروازے پر دستک دی اور وہاں سے چلا گیا۔ میں نے سوچا کہ جب کسان دروازے پر آئے گا تو اپنے بیلوں کو دیکھ کر خوش ہو جائے گا۔ سلطان معظم وہ سارا قیمتی سامان لے کر بازار کے اندر گیا اور اس سامان کو بیچا اور نقد رقم حاصل کر کے ایک گھوڑے پر سوار ہو کر قیمتی لباس پہنے اپنے گھر کے اندر پہنچا۔ اتنی شان و شوکت میں دیکھ کر میرا باپ بڑا خوش ہو گیا اور کہا، بیٹا ایسا تم نے کیا کام کیا کہ تم چند دنوں کے اندر اندر اتنے امیر و کبیر ہو گئے؟ تو میں نے اپنے باپ کو مکمل واردات سنائی تو میرا باپ بڑا حیران ہوا کہ میں نے تو تجھے کہا تھا کہ کوئی بھی پیشہ اختیار کر سکتے ہو، لیکن میں نے تمہیں یہ تھوڑی کہا تھا کہ تم ایک ڈاکو بن جانا۔ تو میں نے اپنے باپ کو کہا کہ میں تو یہی کرنا چاہتا تھا۔ اب میرے باپ نے کہا، بیٹا یہ کام چھوڑ کر تم کوئی اور کام اختیار کرو، یا میرا یہی مشورہ ہے کہ تم ایک اچھے تاجر بن جاؤ۔ تو میں نے اپنے باپ کو کہا کہ میں یہ کام چھوڑ دوں گا اور ایک اچھا تاجر بن جاؤں گا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ میرے باپ نے کہا، کون سی شرط؟ تو میں نے اس سے کہا کہ ابا جان، فلاں گاؤں کے اندر جو رئیس آدمی رہتا ہے جس کی بیٹی کے حسن کے چرچے پوری سلطنت کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، جس رئیس آدمی نے بڑے بڑے رشتوں کو ٹھکرا دیا، آپ اس رئیس کے پاس میرا رشتہ لے کر جائیں اور اسے کہیں کہ میرے بیٹے کے لیے رشتہ دے دو۔ تو میرے باپ نے کہا، بیٹا تم جانتے ہو کہ اس نے وزیروں کے رشتوں کو ٹھکرا دیا، اور جب اس سے پتہ چلے گا کہ تم ایک ڈاکو ہو تو وہ مجھے قتل کر دے گا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ تم جا کر اس رئیس کو کہو کہ میرا بیٹا بڑا ڈاکو ہے، اور اگر تم اس کا امتحان لینا چاہتے ہو تو لے لو۔ بیٹے کی ضد کے سامنے باپ کو ہتھیار ڈالنا ہی پڑے، اور وہ ڈرتا جھجکتا سیدھا رئیس کی حویلی کے دروازے پر پہنچ گیا اور رئیس سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ رئیس نے اسے اندر بلا لیا۔
رئیس کو دیکھتے ہوئے میرا باپ روتا ہوا اس کے قدموں میں گر گیا اور خوف سے تھر تھر کانپنے لگا۔ اے بزرگ، کیا مسئلہ ہے؟ صاف صاف بتائیے تاکہ میں آپ کی مدد کر سکوں۔ میرا بیٹا بڑا نادان ہے، اگر آپ مجھے اس کو معاف کر دیں تو میں عرض کروں کہ وہ آپ کی بیٹی سے شادی کا خواہش مند ہے۔ میرے باپ کی بات سنتے ہی رئیس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، مگر پھر بھی اس نے اپنے غصے کو دبا لیا اور نرم لہجے میں پوچھنے لگا، اے بزرگ، تمہارا بیٹا کیا کاروبار کرتا ہے؟ تو اس بزرگ نے بتایا کہ میرا بیٹا لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر ان کو لوٹ لینا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ اس کے بعد اس نے میری ساری کہانی رئیس کو سنا دی، جسے سن کر رئیس میرے باپ کی سچائی سے بہت متاثر ہوا اور ہنسے ہوئے کہنے لگا، اے بزرگ، جا کر اپنے بیٹے سے کہہ دیجئے کہ اگر وہ اپنے فن میں اتنا ہی طاقتور ہے تو وہ پہلے اس کا امتحان لوں گا۔ اگر اس امتحان میں وہ کامیاب ہو گیا تو پھر میں اپنی بیٹی کی شادی اس سے کرنے کے بارے میں سوچوں گا۔ میرے باپ نے حیرت سے پوچھا، کیسا امتحان؟ رئیس نے کہا کہ امتحان یہ ہے کہ پرسوں دوپہر کو ہمارے گھر میں میرے ایک تاجر دوست کی دعوت ہے اور اس کے لیے ایک پورا بکرا بھنا جائے گا۔ اگر تمہارا بیٹا ہمارے باورچی خانے سے یہ بھنا ہوا بکرا اٹھا کر لے جانے میں کامیاب ہو گیا تو پھر میں اس کی شادی کے لیے سوچوں گا۔ رئیس کی یہ سر سن کر میرا باپ چوپ چاپ اپنے گھر واپس آ گیا اور مجھے ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ ساری بات سن کر میں بالکل بھی پریشان نہ ہوا بلکہ شرط پوری کرنے میں لگ گیا۔ میں نے جنگل سے خوب پلے ہوئے 3 جنگلی خرگوش زندہ پکڑے اور ان کو ایک تھیلے میں بند کر لیا، اور اس کے بعد دعوت والے دن میں نے بھیس بدلا اور اپنا حلیہ ایک ایسے بوڑھے فقیر کا بنایا جسے دیکھتے ہی سب کو میرے اوپر ترس آ جائے۔ اس کے بعد دوپہر کے وقت میں رئیس کی حویلی کے عقبی دروازے پر پہنچ گیا۔ میں نے خرگوشوں والا تھیلا اپنے کندھے پر لٹکا رکھا تھا۔ اس وقت رئیس اپنے ملازمین کے ساتھ باورچی خانے میں موجود تھا اور بکرا بننے کی نگرانی کر رہا تھا۔ موقع دیکھ کر میں نے ایک خرگوش حویلی کے اندر چھوڑ دیا جو ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ ارے دیکھو کتنا خوبصورت اور پلا ہوا خرگوش ہے، پکڑو اس کو بھی پکاتے ہیں۔ باورچی خانے میں موجود لوگ اس خرگوش کو پکڑنے کے لیے دوڑے۔ ارے اس کے پیچھے مت جاؤ، سب لوگ واپس آ جاؤ۔ رئیس چلایا تو سب لوگ خرگوش کو چھوڑ کر واپس باورچی خانے میں آ گئے اور اپنے اپنے کام میں لگ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دوسرا خرگوش بھی حویلی کے اندر چھوڑ دیا۔ جب اس نے بھی ادھر ادھر بھاگنا شروع کیا تو باورچی خانے میں موجود لوگ 2 موٹے تازے خرگوش دیکھ کر رہ نہ سکے اور ایک بار پھر ان کو پکڑنے دوڑے۔ رئیس نے دوبارہ ان کو سختی سے روکا۔ کام بنتا نہ دیکھ کر میں نے تھوڑی دیر بعد تیسرا خرگوش بھی حویلی کے اندر پھینک دیا۔ وہ بھی ادھر ادھر دوڑنے لگا۔ باورچی خانے کے ملازمین نے جب دیکھا کہ عقبی باغ میں 3 موٹے تازے خرگوش کھیل رہے ہیں تو اب وہ رہ نہ سکے اور ان کے پیچھے لگ گئے۔ اب رئیس کی بھی رال ٹپکی اور وہ بھی ان میں شامل ہو گیا۔ جب سارے لوگ خرگوش پکڑنے میں مصروف ہو گئے تو میں چپکے سے باورچی خانے کے اندر گھسا اور بھنا ہوا بکرا اٹھا کر اپنے تھیلے میں ڈال دیا اور وہاں سے رفو چکر ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد خرگوش بھی شکاریوں کے ہاتھ سے بچ کر جنگل کی طرف بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ سب لوگ ناکام ہو کر جب واپس لوٹے تو دیکھا کہ بکرا غائب ہو چکا تھا۔ رئیس کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ شرط ہار گیا تھا اور میں یہ شرط جیت چکا تھا۔ میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس دن رئیس نے اپنے جس تاجر دوست کو کھانے پر مدعو کیا تھا، جب وہ دعوت میں پہنچا تو رئیس نے ساری حقیقت اس کو بتا دی کہ کیسے ایک نوجوان بکرا چرا کر لے گیا۔ اس کی ساری بات سن کر وہ تاجر بہت حیران ہوا اور بولا، تم اتنے چالاک ہونے کے باوجود بھی کیسے اس نوجوان کی جال میں پھنس گئے ہو؟ مجھے تو کوئی اتنی آسانی سے بے وقوف نہیں بنا سکتا۔ ایسا مت بولو، وہ نوجوان اتنا شاطر ہے کہ کسی کو بھی آسانی سے بے وقوف بنا سکتا ہے۔ ذمہ دار نے خنکی بھرے لہجے میں کہا، مگر اس کا تاجر دوست اس سے بالکل بھی متفق نہ ہوا اور اس کا مذاق اڑاتا رہا کہ وہ کیسے بے وقوف بن گیا۔ شام کو رئیس کی میں حویلی پہنچا اور کہا، میں نے اپنا فن ثابت کر دیا ہے، اب آپ اپنے وعدے کے مطابق اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دیں۔ میری یہ بات سن کر رئیس کہنے لگا،
میرے پاس میرا ایک تاجر دوست آیا ہوا ہے جس کے کھانے کو تم اڑا کر لے گئے تھے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کو دھوکہ دینا مشکل ہے۔ اگر تم اس کا غرور توڑ دو تو مجھے خوشی ہوگی اور میں اپنا وعدہ بھی پورا کر دوں گا۔ یہ تو کوئی مشکل کام ہی نہیں، میں نے ہنس کر کہا۔ جو میرے فن کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے اس سے ضرور سبق ملنا چاہیے۔ آپ مجھے صرف اس کا نام اور پتہ بتا دیجئے۔ رئیس نے مجھے اپنے اس تاجر دوست کے گھر کی نشاندہی کروا دی۔ اس کے بعد میں نے گھر جا کر ایک بڑی سی سفید چادر اپنے اوپر اوڑھی اور بطخوں کے بہت سارے پر لے کر اپنے کندھوں پر چپکا لیے۔ پھر اس تاجر کے گھر کو جانے والے راستے پر ایک درخت کے پیچھے چھپ گیا۔ جب وہ تاجر رات کو واپس اپنے گھر آ رہا تھا تو میں نے آواز بدل کر اس کا نام پکارا۔ تاجر نے حیرانی سے ادھر ادھر دیکھا۔ ارے یہ مجھے کون بلا رہا ہے؟ میں ایک شہزادہ ہوں، میں اس کے سامنے آتے ہوئے بولا۔ میں فلسطین سے آیا ہوں تاکہ تمہارے نیک کاموں کے بدلے میں تمہیں بادشاہ کے محل پہنچا دوں۔ تمہاری عقل مندی کے قصے ہمارے بادشاہ تک پہنچے ہیں۔ یہ بادشاہ کا حکم ہے کہ کل شام تم تیار رہنا، میں آ کر تمہیں لے جاؤں گا۔ تم اپنے ساتھ سونا چاندی اور نقد رقم بھی لے جا سکتے ہو جو تم نے اپنے گھر میں جمع کر رکھی ہے، اور ہاں، کسی سے اس بات کا ذکر نہ کرنا اور نہ بھی وہ تمہارے ساتھ جانے کی ضد کریں گے جس کی وجہ سے تم بھی نہیں جا سکو گے۔ یہ خاص پیشکش بادشاہ نے تیری عقل مندی کی وجہ سے دی ہے۔ سفید چادر اور کندھوں پر لگے پرو کی وجہ سے وہ تاجر مجھے ایک شہزادہ ہی سمجھتا اور میری باتوں پر یقین کر بیٹھا۔ وہ فوراً میرے قدموں میں گر پڑا اور گڑ گڑاتے ہوئے وہ میرا شکریہ ادا کرنے لگا۔ دوسری شام اس نے اپنا سب سے قیمتی سامان ایک بوری میں جمع کیا اور شہزادے کی مقررہ جگہ پر پہنچ کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد میں بھی شہزادے کے بھیس میں آ گیا۔ آتے ہی میں نے تاجر کو ایک بوری تھمائی اور اس کے اندر گھسنے کا حکم دیا۔ تاجر نے فوراً امیر میرے حکم کی تعمیل کی۔ میں نے اس بوری کا منہ ایک رسی کی مدد سے باندھ دیا اور قیمتی سامان والی دوسری بوری میں نے اپنے کندھے پر لاد لی۔ اس کے بعد وہ تاجر والی بوری کو بے دردی سے زمین پر گھسیٹتا ہوا چلا گیا اور اس تاجر کو کہا کہ ایک طرف یہ محل کو جانے والا ایک قریبی راستہ ہے، تھوڑا سا تنگ ہے، اس لیے تمہیں تکلیف ہو رہی ہے۔ صبر کرو، ہم ابھی پہنچ جائیں گے۔ میں نے اسے تسلی دی۔ میں اس کو بے دردی سے زمین پر گھسیٹتا ہوا لے جا رہا تھا اور تاجر کو اپنی ہڈیاں ٹوٹتے ٹوٹتے محسوس ہو رہی تھیں، مگر محل جانے کے لالچ میں وہ سب کچھ برداشت کرتا رہا۔ آخر کار میں اس کی بوری کے لے کر جا کر رئیس کے بطخوں والے باڑے میں پھینک آیا۔ ساری رات بطخیں اسے اپنی چونچ سے کاٹتی رہیں یہاں تک کہ وہ بیچارہ مرنے کے قریب ہو گیا۔ میں جاتے ہوئے اس کی ساری دولت بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ دوسری صبح جب پتھروں کی صفائی کرنے والی ملازمہ وہاں آئی تو ایک بوری کو وہاں پڑے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ بوری کے اندر تاجر درد کی شدت سے کراہ رہا تھا۔ ملازمہ نے ڈرتے ڈرتے بوری کا منہ کھولا تو اندر ایک انسان کو دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ او میرے خدا، تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ ملازمہ نے پوچھا۔ اگر تم کوئی شہزادی ہو اور یہ محل ہے تو مجھے یہاں سے نکالو اور واپس زمین پر پہنچا دو۔ میں وہیں خوش ہوں، یہاں یہ چھوٹے شیطان مجھے تلواروں سے مار پیٹ رہے ہیں۔ وہ کراہتے ہوئے بولا، خدا تمہاری مدد کرے، میں نہ شہزادی ہوں نہ یہ محل ہے، بلکہ یہ تو رئیس کے بطخوں کا باڑا ہے۔ ملازمہ نے اسے بوری سے باہر نکالتے ہوئے بتایا۔ بیچارہ تاجر جب بوری سے باہر نکلا تو اس کا آنگ آنگ درد کر رہا تھا۔ آس پاس کا ماحول دیکھتے اس کو ساری بات سمجھ آ گئی اور کہنے لگا، میں سمجھ گیا، یہ سب اسی ٹھگ کا کیا تھا جس نے رئیس کو بھی دھوکہ دیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور جب اپنی دولت والی بوری نظر نہ آئی تو وہ بری طرح رونے پیٹنے لگا۔ اس کا شور سن کر رئیس بھی وہاں آ گیا۔ اب اس کو سارا ماجرا معلوم ہوا تو وہ بری طرح ہنسنے لگا اور کہنے لگا، اب تو مانتے ہو کہ وہ نوجوان شیطان کی طرح چہلاک ہے، وہ کسی کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے۔ اس کے بعد اس نے تاجر کی مرہم پٹی کی اور اس کو اس کے گھر پہنچا دیا۔ شام کو جب میں رئیس کے پاس پہنچا اور شادی کے وعدے پر اصرار کیا تو رئیس بولا، تم واقعی اپنے فن کے ماہر ہو
اور لوگوں کو بہت عمدہ دھوکہ دے سکتے ہو، مگر میں ایک دفعہ اور تمہارا امتحان لینا چاہتا ہوں۔ سنو، میرے استبل میں 12 شاندار گھوڑے کھڑے ہیں۔ میں آج رات ان میں سے ہر ایک پر ایک سوار بٹھا دوں گا۔ اگر تم عمدہ چور ہو تو ان سواروں کے نیچے سے گھوڑے نکال کر لے جاؤ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں یہ آپ کی شرط بھی پوری کر دوں گا۔ میں نے کہا مگر اس کے بعد آپ کو اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کرنی پڑے گی۔ ٹھیک ہے، تم فکر نہ کرو نوجوان، اگر تم کامیاب ہو گئے تو میں اپنا وعدہ ضرور پورا کروں گا۔ رئیس نے اسے تسلی دی۔ رئیس کی حویلی سے نکل کر میں سیدھا بازار پہنچا اور وہاں سے نیند کی دوا خریدی۔ گھر واپس آیا اور قہوہ تیار کر کے ان کو 2 بوتلوں میں بھر لیا۔ ایک میں نے نیند کی دوا ملا دی، جبکہ دوسری کو ویسے ہی رہنے دیا۔ اس کے بعد میں نے 11 مزدور کرائے پر لیے اور ان کو رات کے وقت رئیس کے استبل کے باہر انتظار کرنے کو کہا۔ خود میں نے ایک پھٹا پرانا لباس لیا اور اس کو پہن کر اپنا حلیہ ایک غریب بڑھیا کا سا بنا لیا اور ایک عصا ہاتھ میں پکڑا، گٹڑی کندھے پر لادی اور شام کے وقت لنگڑاتا ہوا رئیس کے استبل کے دروازے پر پہنچ گیا۔ وہاں ملازمین گھوڑوں کو پانی پلا رہے تھے اور ان کے سامنے چارہ ڈال رہے تھے۔ اے بڑھیا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ بھاگو یہاں سے! ایک ملازم مجھے دیکھتے ہی غصے سے چلا اٹھا۔ بیٹا، باہر سردی بہت ہے، میں مر جاؤں گی، مجھے استبل کے اندر تھوڑی دیر کے لیے پناہ لینے دو۔ بڑھیا نے سردی سے کانپتے ہوئے کہا، بالکل بھی نہیں، یہاں سے فوراً چلی جاؤ۔ اگر رئیس کی نظر تم پر پڑ گئی تو وہ ہم سب کو کڑی سزا دے گا۔ اس ملازم نے جواب دیا۔ قریب ہی کھڑا ایک اور ملازم کچھ نرم دل محسوس ہوا تھا۔ اس کو بڑھیا پر ترس آ گیا، اس لیے وہ پہلے ملازم سے کہنے لگا، ارے اس بیچاری کو بڑھیا کو کچھ دیر اندر آرام کر لینے دو، اس سے ہمیں کیا نقصان ہو سکتا ہے۔ اسی دوران دوسرے ملازم بھی اس کی بات سن کر وہاں جمع ہو گئے۔ وہ سب آپس میں بحث کرنے لگے۔ کچھ کا خیال تھا کہ اس بڑھیا کو کچھ دیر آرام کر لینے دیا جائے، جبکہ کچھ اس کے خلاف تھے۔ جب وہ آپس میں بحث کر رہے تھے تو بڑھیا نظر بچا کر استبل کے اندر آ کر بیٹھ گئی۔ اس کے بعد کسی نے اس پر اعتراض نہ کیا اور اپنے اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ جب شام کا اندھیرا پھیل گیا تو رئیس کے حکم کے مطابق کام مکمل کر کے گھوڑوں پر زینیں ڈال دی گئیں اور پھر ان پر سوار جم کر بیٹھ گئے۔ خدا کی پناہ، کس قدر سردی ہے! ایک سوار کانپتے ہوئے بولا، ہاں، میرے تو دانت بھی بج رہے ہیں، کاش کچھ گرم قہوہ مل جائے۔ دوسرا بولا، ہاں بھائی۔ اس وقت بڑھیا نے اپنے قہوے والی بوتل نکالی اور اس کو اچھی طرح ہلایا۔ اس میں سے ایک گھونٹ پیا۔ اے بڑھیا، یہ تمہاری بوتل میں کیا ہے جو تم پی رہی ہو؟ ایک اور سوار نے سوال کیا۔ یہ میں نے اپنے لیے تھوڑا سا قہوہ بنایا ہے، بڑھیا نے سردی سے کانپتے ہوئے جواب دیا۔ ارے قہوہ، ہمیں بھی پلاؤ۔ تھوڑا قہوہ کا نام سنتے ہی 12 کے 12 سوار ایک ساتھ چلا اٹھے، مگر یہ تو بہت تھوڑا ہے، اس سے تمہارا حلق بھی تر نہیں ہوگا، بڑھیا نے بھولے سے جواب دیا۔ مگر جب وہ اصرار کرنے لگے تو بڑھیا نے اپنے تھیلے سے نیند کی دوا والی بوتل نکالی اور ان کے ہاتھ میں تھما دی۔ سب نے اس میں سے تھوڑے تھوڑے گھونٹ نکال کر پیے تو ان کی جان میں جان آئی۔ ہر کوئی وہ پی کر بوتل آگے بڑھاتا رہا، حتیٰ کہ 12 کے 12 وہ قہوہ پی گئے۔ جب آخری سوار بھی پی چکا تو نیند کی دوا نے اپنا کام دکھانا شروع کر دیا اور ان کے خراٹے استبل میں گونجنے لگے۔ میں نے بڑھیا کا روپ اتار پھینکا اور سب سواروں کو ایک ایک کر کے گھوڑوں سے نیچے اتار کر ان کو ستونے کے ساتھ باندھ دیا۔ اس کے بعد میں نے اپنے 11 ملازموں کا آواز دے کر اندر بلا لیا اور ہم سب رئیس کے 12 گھوڑوں پر سوار ہو کر وہاں سے نکل گئے۔ دوسری صبح جب رئیس استبل میں آیا تو یہ دیکھ کر اس نے اپنا سر پیٹ لیا کہ سب سوار ستونوں کے ساتھ بے ہوش پڑے ہوئے ہیں اور گھوڑے غائب تھے۔ بے وقوف لوگوں، وہ آیا تھا اور آ کر تمہارے نیچے سے گھوڑے نکال کر لے گیا اور تم یہاں پڑے ہو۔ میں رئیس کے پاس پہنچا اور کہا، دیکھ لیجئے رئیس صاحب، میں نے اور اپنی کی صفائی سے آپ کی شرط پوری کی ہے
اب آپ اپنا وعدہ پورا کریے اور اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دیجیے۔ نوجوان، تم نے بہت عمدہ کام کیے، مگر کچھ اس سے بھی بہتر کام کر کے دکھاؤ۔ رئیس نے ہنستے ہوئے کہا، کیا یہ کام کچھ کم بہتر تھا؟ میں نے گھوڑوں پر بیٹھے سواروں کے نیچے سے بھی گھوڑے چرا لیے ہیں۔ وہ تو سب ٹھیک ہے، مگر کیا تم وہ گھوڑا چرا سکتے ہو جس کے اوپر کوئی اور نہیں؟ میں خود سوار ہوں۔ میں نے مسکرا کر کہا، میرے لیے یہ بھی مشکل کام نہیں ہے جناب، جب چاہیں آزما لیں۔ میں نے چیلنج قبول کرتے ہوئے کہا، بس تو پھر ٹھیک ہے، پرسوں صبح میں اپنے پسندیدہ گھوڑے پر سواری کے لیے نکلوں گا۔ تم اپنے فن کا مظاہرہ کر سکتے ہو۔ رئیس بولا۔ میں نے اس کی شرط بھی مان لی اور ایک کمزور اور مریل سا گھوڑا تلاش کیا جس کے لیے دوڑنا تو دور کی بات، چلنا بھی دشوار تھا۔ میں نے اس کو خوب سنوار سجایا اور ایک گاڑی لے کر اس مریل گھوڑے کو اس کے آگے جھکا دیا۔ اس کے بعد میں نے لکڑی کا ایک ڈرم لیا اور ایک غریب بڑھیا کو کچھ رقم کا لالچ دے کر اس کے اندر بٹھا دیا۔ اس کے بعد میں نے اس ڈرم کو اٹھا کر گھوڑا گاڑی بدل دیا۔ میری چالاکی یہ تھی کہ اس ڈرم میں ایک انگلی کے برابر سوراخ کر دیا اور بڑھیا سے بولا، جب میں دوسری اپنی انگلی سوراخ میں ڈالوں تو تم اسے اتنی مضبوطی سے پکڑ لینا اور جب تک 100 اشرفیہ نہ دو اس کو چھوڑنا نہیں، یہ تمہارا انعام ہوگا۔ بڑھیا اس کی بات سن کر خوش ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے اپنا بھیس بھی ایک غریب بوڑھے کا بدلا اور پھٹے پرانے کپڑے پہن کر لمبی سی نکلی داڑھی لگائی اور گھوڑا گاڑی لے کر اس راستے پر پہنچ گیا جہاں سے رئیس نے گھوڑے پر سوار گزرنا تھا۔ مریل گھوڑا بمشکل چل رہا تھا۔ وہ تھوڑا سا چلتا پھر اپنی جگہ پر کھڑا ہو جاتا۔ بوڑھا فقیر اسے کھینچ کر تھوڑا آگے کرتا، پھر وہ اپنی جگہ پر جم جاتا۔ ابھی وہ اپنی اسی کشمکش میں مبتلا تھا کہ رئیس گھوڑے پر سوار وہاں پہنچ گیا، مگر بوڑھے کی گھوڑی گاڑا نے پورے راستہ اسی طرح روک رکھا تھا کہ رئیس کے لیے وہاں سے آگے نکلنے کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ وہ محتاط نظر سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اسے خطرہ تھا کہ کہیں میں کسی طرح اس کا گھوڑا چھین کر نہ لے جاؤں۔ وہ بوڑھے سے پوچھنے لگا، بابا تم نے یہاں کسی اجنبی کو تو نہیں دیکھا؟ اجنبی کا تو مجھے نہیں معلوم، ہاں ایک مشکوک سا نوجوان یہاں کہیں نظر آیا، پھر شاید کہیں چلا گیا۔ میں تو اپنے اس مصیبت مارے گھوڑے کے ساتھ چل رہا ہوں۔ بوڑھے نے بیزار سے لہجے میں جواب دیا، کیا تم انعام کے طور پر کچھ رقم حاصل کرنا چاہتے ہو؟ رئیس نے بوڑھے سے پوچھا۔ انعام کا سنتے ہی بوڑھے کی بانچیں کھلی اور وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کیسا انعام؟ اگر تم جا کر آس پاس دیکھو کہ یہاں کوئی تاڑ میں تو نہیں بیٹھا ہوا تو میں تمہیں ایک اچھی رقم انعام کے طور پر دوں گا۔ افسوس میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ بوڑھا فقیر مایوس ہو کر بولا، کیوں نہیں کر سکتے؟ رئیس نے سخت لہجے میں پوچھا۔ اس لیے کہ میں یہ ڈرم تیل سے بھر کر دوسرے گاؤں لے جا رہا ہوں، مگر بدقسمتی سے اس میں سوراخ ہو گیا جس کی وجہ سے سارا تیل بہہ جائے گا۔ تیل کو گرنے سے بچانے کے لیے میں نے اس سوراخ میں اپنی انگلی دے رکھی ہے تاکہ یہ بند رہے اور تیل نہ گرے۔ میں نے ساری تفصیل بتا دی، جسے سن کر رئیس جلدی سے بولا، میں تمہارے ڈرم کی حفاظت کرتا ہوں، تم جنگل میں جا کر دیکھ آؤ۔ ٹھیک ہے میں جاتا ہوں، مگر جو ہی میں اس ڈرم سے اپنی انگلی باہر نکالوں گا تیل گرنا شروع ہو جائے گا، اس لیے تم اس ڈرم کے سوراخ میں اپنی انگلی ڈال کر کھڑے ہونا پڑے گا تاکہ تیل نیچے نہ گر سکے، اور ہاں تم مجھے اپنا گھوڑا بھی دو تاکہ میں جلدی واپس آ سکوں۔ بوڑھے نے مطالبہ کر دیا۔ رئیس مان گیا اور پھر جو ہی فقیر نے اپنی انگلی ڈرم کے سوراخ سے باہر نکالی، رئیس نے فوراً اس سوراخ کو اپنی انگلی ڈال کر بند کر دیا۔ اندر بیٹھی بڑھیا نے فوراً اس سے انگلی پکڑ لی اور چلا کر بولی، اب تمہیں مزید اشرفیاں دینا ہوگی ورنہ میں تمہاری انگلی نہیں چھوڑوں گی۔ بڑھیا کی ایک آواز سنتے ہی رئیس کو اندازہ ہو گیا کہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ اس نے اپنی انگلی باہر کھینچنا چاہی، مگر بڑھیا کہاں چھوڑنے والی تھی۔ وہ تو اپنی طرف سے انگلی نہیں بلکہ 100 اشرفیاں پکڑے بیٹھی تھی۔ رئیس نے پورا زور لگایا مگر بڑھیا بھی بڑی پکی تھی۔ ادھر بوڑھا فقیر رئیس کے گھوڑے پر بیٹھا
اور اسے ایڑ لگا کر نکل گیا، اور رئیس ڈرم کے سوراخ سے اپنی انگلی نکالتا ہوا رہ گیا۔ اسے اندازہ تھا کہ نوجوان ایک دفعہ پھر اسے بیوقوف بنا گیا ہے۔ رئیس نے بڑی مشکل سے ڈرم کے اندر بیٹھی بڑھیا کو 100 اشرفیاں دے کر اپنی جان چھڑوائی۔ دوسرے دن میں سینہ تان کر رئیس کی حویلی پہنچا اور بولا، اب کیا کہتے ہیں رئیس صاحب؟ اب تو آپ میرے فن کو مان چکے ہوں گے۔ مگر رئیس کہاں اتنی آسانی سے ماننے والا تھا؟ اب تو براہ راست اس کی انا پر چوٹ پڑی تھی۔ میں نے اس کا پسندیدہ گھوڑا اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے ہاتھ سے لے بھاگا تھا۔ اب رئیس مجھے ہر قیمت پر نیچا دکھانا چاہتا تھا، اس لیے اس نے کہا کہ کل تم مجھے اس لیے دھوکہ دے گیا کہ میں پوری طرح ہوشیار نہیں تھا، لیکن اب دھوکہ نہیں کھاؤں گا۔ اب مجھے کیا کرنا ہوگا؟ میں نے اس کی بات سمجھتے ہوئے کہا۔ رئیس نے کہا، تم نے صرف اتنا کرنا ہے کہ رات کو میں جس بستر پر سوتا ہوں تم اس کی چادر کو اس وقت چوری کرو جب میں اور میری بیوی اس پر سو رہے ہوں۔ کیا تم یہ کام کر سکتے ہو؟ رئیس نے طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، یہ بھی کوئی مشکل کام نہیں۔ میں بولا، مگر اب آپ کو اپنا وعدہ پورا کرنا ہوگا، ورنہ میں آپ کی بیٹی کو بھی چوری کر لوں گا اور پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ کہہ کر میں وہاں سے چلا گیا اور تیاری کرنے لگا۔ میں نے پرانے کپڑوں کی مدد سے انسانی شکل کا ایک پتلا بنایا۔ جب رات آئی تو میں اپنے گھر سے نکلا، اس پتلے کو اپنے کندھے پر ڈالا اور بانس کی ایک لمبی سیڑھی لے کر رئیس کی حویلی کے عقب میں جا پہنچا۔ رئیس کی خوابگاہ دوسری منزل پر تھی، جس کی ایک کھڑکی باہر کی سمت کھلتی تھی۔ میں نے سیڑھی دیوار کے ساتھ لگائی اور اس پر چڑھ کر اوپر تک پہنچا۔ وہ نقلی پتلے کو یوں کھڑکی کے باہر لہرانے لگا جیسے کوئی انسان چھپ کر کھڑکی سے اندر کمرے میں جھانکنے کی کوشش کر رہا ہو۔ کھڑکی کے باہر ہلچل دیکھ کر رئیس نشانہ باندھ لگا، ارے ارے کچھ خیال کرو، تیر لگ جائے گا، یہ مر جائے گا۔ اس کی بیوی گڑ گڑائی، مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں اس کو تیر ضرور ماروں گا، اس نے مجھے بہت پریشان کر رکھا ہے۔ رئیس غصے سے بولا اور ایک بار پھر کمان سے نشانہ لیا، مگر پتلے کا سر ایک جگہ ٹکتا ہی نہیں تھا۔ آخر اس کو موقع مل گیا اور اس نے تیر چلا دیا اور ایک دھماکہ ہوا اور پتلا زوردار آواز کے ساتھ زمین پر جا گرا۔ رئیس اسے زندہ انسان سمجھ رہا تھا۔ ارے تم نے تو اسے مار ڈالا، رئیس کی بیوی خوفزدہ ہو کر چلائی تو رئیس بھی بہت پریشان ہو گیا۔ لوگ کیا کہیں گے؟ صبح سپاہی مجھے اس کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیں گے۔ اب جلدی جا کر اس لاش کو ٹھکانے لگانا ہوگا۔ رئیس تیزی سے بولا، جلدی جاؤ اور میری مدد کرو۔ اس کی بیوی پریشان تھی۔ رئیس اٹھا اور بھاگ کر سیڑھیاں اترا۔ جب وہ باہر نکلا تو میں فوراً آ کر اندر داخل ہو گیا اور بھاگ کر رئیس کی خوابگاہ کے دروازے پر پہنچا۔ میں نے دروازے کو ہلکا سا کھٹکھٹایا تو اندر سے رئیس کی بیوی سرگوشی کے انداز میں بولی، ارے تم اتنی جلدی واپس آ گئے، کیا بنا اس لاش کا؟ میں نے کہا، مجھے اس نوجوان کی لاش کو جنگل میں پھینک کر آنا پڑے گا، مگر ڈر ہے کہ کوئی دیکھ نہ لے، اس لیے تم بستر کی یہ چادر مجھے دے دو تاکہ میں اس کو اوڑھ کر اپنے آپ کو اس طرح چھپا لوں کہ اگر کوئی دیکھے بھی تو وہ مجھے پہچان نہ لے، اور تکیہ کندھے پر رکھ کر میں اس کی لاش کو اٹھا لوں گا، وہ بہت بھاری ہے۔ میں رئیس کی آواز نکال کر بولا۔ رئیس کی بیوی مجھ کو پہچان نہیں پائی اور اس نے جلدی سے بستر کی چادر اور تکیہ اٹھا کر دروازے کے اندر سے مجھے پکڑا دیا۔ میں وہ چادر اور تکیہ لے کر جلدی سے گھر باہر آیا اور اسی دوران رئیس نے باہر آ کر دیکھا تو وہاں کوئی انسانی لاش نہیں تھی بلکہ ایک نقلی پتلا پڑا ہوا تھا۔ وہ فوراً میری چال کو سمجھ گیا اور محتاط ہو کر اس نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی، ہر کونے میں مجھے تلاش کیا۔ جب کچھ نہ ملا تو فوراً اپنے کمرے کی طرف بھاگا۔ اپنے کمرے میں پہنچا تو اس کی بیوی اس کو دیکھتے ہی پوچھنے لگی، آپ بڑی جلدی واپس آ گئے، اس لاش کو جنگل میں پھینک کر، اور بستر کی چادر اور تکیہ کہاں چھوڑ آئے ہو جو آپ ابھی مجھ سے لے کر گئے تھے؟ اس کے بعد سنتے ہی رئیس گھبرا گیا اور کہنے لگا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ کون سی چادر؟
کون سا تکیا؟ میں تو صرف بستر کی چادر کا پوچھ رہی ہوں جو آپ اوڑھنے کے لیے مجھ سے لے گئے تھے، بیوی نے حیران ہو کر پوچھا۔ رئیس اپنا سر پیٹتے ہوئے بولا، وہ نوجوان ایک بار پھر ہمیں دھوکہ دے گیا ہے۔ دوسرے دن میں رئیس کے گھر گیا اور اس سے شادی کا وعدہ پورا کرنے کا مطالبہ کیا۔ اب رئیس کو مزید ہمت نہ ہوئی کہ وہ مجھے پھر آزمائے۔ اس چکر میں وہ پہلے ہی کافی رقم، چیزیں اور گھوڑوں سے محروم ہونے کے علاوہ شرمندگی بھی اٹھا چکا تھا۔ میں مانتا ہوں نوجوان، تم بہت بڑے فنکار ہو، تم میری آنکھ سے سرما بھی چرا کر لے جاؤ تو مجھے کچھ علم نہ ہوگا، اس لیے میں ہار مانتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے شادی پر رضامندی ظاہر کر دی۔ میں نے بھی شادی کے بعد ہتھیائی اس کی تمام چیزیں اسے واپس کر دی اور اپنے اس کام سے توبہ کر کے تجارت کا پیشہ اختیار کر لیا اور سلطان معظم، پھر میں نے اپنی عقل کو تجارت کے اندر استعمال کیا اور چند سالوں کے اندر اندر میں ایک کامیاب تاجر بن گیا، اور سلطان معظم ایک گدھے پر مزدوری کرنے والے کا بیٹا صرف اپنی عقل مندی کی وجہ سے کہاں پہنچ گیا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی اور سارے درباری اس نوجوان تاجر کی عقل مندی کی کہانی سے بڑے متاثر ہوئے، اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان تاجر کو کہرا کے بازار کے تاجروں کا سردار مقرر کر دیا۔